I would like to request all of you, first of all, to go and recite Durood Sharif. Please go ahead. Allahumma salli ala Muhammad. Jazakallah. First of all, I would like to pay my respect and gratitude to Garrison Cadet College, Kohat, for having me here. And specifically, I would like to pay my thanks to Captain Saab, Captain Sultan Saab, and Vice Principal, and all the faculty and all the management of Garrison College, Cadet College, Kohat, for having me here. And यकीन जानिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सादत की बात है कि मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ. Thank you so much for having me here. आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, आवाज़ सही है. ठीक है, शुक्रिया. आज इस सेशन में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. हम ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे. ऐसी चीज़ें जिनको मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली फ़ील किया अपनी इस 6 इयर्स की जर्नी में, जिस चीज़ ने मेरी मदद की इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में. क्योंकि मैं जिस भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कोई सेमिनार ज्वाइन करता हूँ, अगर वहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, सो द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आई हैव बीन आस्क्ड वो ये है कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आता है, आप किस तरीके से इतनी बड़ी ऑडियंस को आप फेस करते हो. क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है. हमारी सोसाइटी के लोग इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं. हमारे बच्चों के अंदर एक फ़ियर होता है ऑडियंस को फेस करने का, पब्लिक को फेस करने का, लोगों को फेस करने का. इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया के साथ, इन चीज़ों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं. प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हमारे बच्चे आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में जितना पहले लोग लेते थे. इसलिए उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता था. तो ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया कि आप ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हो. तो इस चीज़ के ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे. इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप सबके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है मेरे लिए, और हम सब के लिए इसको जानना और समझना ज़रूरी है. सबसे पहली बात हम करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर. किस चीज़ के ऊपर? कैरेक्टर बिल्डिंग. ओके, रिमेंबर दैट व्हेनेवर आई स्पीक, तो ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव. ओके, जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिव कोई चीज़ होती है तो ज़रूर रिस्पॉन्स दिया करें. क्योंकि इससे होता ये है कि जो स्पीकर होता है, कोई भी स्पीकर, उसको लगता है कि लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और वो कैच कर रहे हैं व्हाट दे आर सेइंग. अंडरस्टूड? एक्सीलेंट. तो सबसे पहली बात किस चीज़ की करेंगे? कैरेक्टर बिल्डिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर बिल्डिंग? कोई मुझे बता सकता है आप इसे? इफ़ यू नो देन रेज योर हैंड्स. What do you mean by character building? What is our character? Anybody? Nothing at all? Come on. Yes, Captain Saab. Anything about character building? Proper response at proper timing. Proper response at proper timing. Excellent, excellent. Sit down. Yes, anybody else? Come on. Try to be responsive. Anybody else? Any idea about what is a character? Let me tell you. एक किरदार क्या होता है, एक कैरेक्टर क्या होता है. कैप्टन साहब ने बताया कि एक किरदार वो शख्सियत है जो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे प्रॉपर टाइम पे. मतलब हर वक्त के लिहाज से, हर वक्त के तकाजे के मुताबिक, हर माहौल में वो पहले माहौल को जज करता है, माहौल को अंडरस्टैंड करता है कि मैं किस किस्म के माहौल में खड़ा हूँ, मेरे इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, मेरे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, ये स्टूडेंट्स है, ये फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, कौन है. ये एनवायरनमेंट को जज करता है सबसे पहले. एनवायरनमेंट को जज करने के बाद वो अपनी बात को जज करता है, जो बात वो कहने जा रहा है, और इन चीज़ों को जज करने के बाद वो फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और ये सब कुछ वो मिली सेकेंड्स के अंदर करता है. सो अ कैरेक्टर इज़ समवन हु गिव्स द प्रॉपर रिस्पॉन्स एट अ प्रॉपर टाइम. अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एक कैरेक्टर वो है जिसके होने से फ़र्क पड़े. क्या हो? जिसके होने से किसी भी माहौल में फ़र्क पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबके अंदर, आप सब में कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जिसके माहौल में जब आप बैठते हो, जिसके साथ जब आप बैठते हो, बातचीत करते हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ बैठना, उसकी बातें सुनना, उसके साथ गपशप लगाना, बातचीत करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, एक्सचेंज करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप सबको. ऐसे स्टूडेंट होंगे ना आप सबके बीच में, ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे टीचर्स होंगे जिनके साथ बैठना आपको अच्छा लगता है. और जब वो उस माहौल से उठ के चले जाते हैं तो फिर आप
بیٹھ کے سوچتے ہو کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے بڑی اچھی لگی, اس کی یہ عادت مجھے بہت زیادہ اچھی لگی, اس کا یہ اخلاق مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. تو اسی طریقے سے ایک کیریکٹر وہ ہوتا ہے جس کے ہونے سے فرق پڑے کسی ماحول میں. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سب کو؟ سو دس از واٹ اے کیریکٹر از. اب اپنے آپ کو ایسا ہم کیسے بنائیں کہ ہمارے ہونے سے بھی فرق پڑے اور ہمارے نہ ہونے سے بھی فرق پڑے, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل ان دیز ٹائمنگز آر, ہماری سوسائٹی میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں ہے اور جن کے نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں ہے, تو ان کی لائف جو ہے دیٹ از اے ٹوٹل ویسٹ. سو ہاؤ ٹو بلڈ دیٹ کیریکٹر کہ آپ کے ہونے سے فرق پڑے, جب آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے آپ کی باتیں لوگوں کو اچھی لگیں. ہوتی ہے نا کہ آپ ان کی بات سنتے ہو تو دل میں اتر جاتی ہے آپ کی بات سیدھی. تو اس طرح کیریکٹر کیسے بنتے ہیں, اس چیز کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج بات کریں گے. تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں, the first of all what we have to consider is communication skills. What? Communication skills. اچھا, اس چیز کو ہم ڈیلی بیسس پر سنتے ہیں کہ بات چیت کو ٹھیک کرو, اپنے بولنے کے انداز کو ٹھیک کرو, ادب کے ساتھ بولا کرو, اخلاق کے ساتھ بولا کرو, یہ ہم ڈیلی بیسس پر سنتے ہیں. بٹ what do we actually mean by communication skill? I'd rather say that communication skill سے مراد لوگوں کو اپنی بات سمجھانا ہے. کیا؟ لوگوں کو اپنی بات سمجھانا از دا ہائیسٹ لیول آف کمیونیکیشن اسکل, کہ آپ جو بات کرو لوگوں کو اس کی سمجھ آئے. ہم اکثر کوئی سٹوری بیان کرتے ہیں, کوئی پکچر دیکھتے ہیں, کوئی مووی دیکھتے ہیں, یا کسی کا ٹاک شو سنتے ہیں, یا کسی کا لیکچر سنتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر چل رہی ہوتی ہے, ایک پکچر ایک مووی سے ہماری ذہن میں کریٹ ہوتی جاتی ہے, اور یہ ایک فلو آف تھاٹس ہوتا ہے, ایک تھاٹس کا چین ہوتا ہے جو کنٹینیو چلا جاتا ہے. اگر وہ تھاٹس کا چین یا فلو آف تھاٹ ٹوٹ رہا ہے آپ کی باتوں میں بار بار, تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز امپرووڈ نہیں ہے. لیکن آپ ایسا بول رہے ہو کہ سامنے والے بندے کے ذہن میں پوری مووی چل رہی ہے جو آپ بول رہے ہو, ٹھیک ہے, اور یہ جو فلو آف تھاٹس ہے, یا یہ جو فلو آف یہ جو چین ہے تھاٹس کا, یہ کنٹینیوڈ ہے, یہ کنٹینیو جا رہا ہے, بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو یہ آپ کی بیسٹ کمیونیکیشن سکل ہے. سو واٹ ڈو وی مین بائی کمیونیکیشن سکل؟ لوگوں کو اپنی بات سمجھانا. اب دوسری پوائنٹ یہ آتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو اپنی بات سمجھا رہے ہو, لیکن لوگوں کی باتوں کو آپ کو سمجھ نہیں آتی. کوئی اور جب بولتا ہے, چاہے وہ بولتا ہے, بات کرتا ہے, لکھتا ہے, جو بھی کرتا ہے, آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی. یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. سب سے پہلی بات کیا کہ آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھاؤ. چاہے آپ کوئی چیز ایکسپلین کر رہے ہو, کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہو. اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ڈرتے ہیں بولتے وقت. کلاس روم میں ٹیچرز ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ اور پریزنٹ کرو. آپ پریزنٹ کرو جو فیلنگز ہے آپ کی, جو آپ نے پریپریشن کی, اس چیز کو پریزنٹ کرو. تو وہ ڈرتے ہیں پریزنٹ کرنے سے, وہ چھپاتے ہیں خود کو, رائٹ. کوئی ایک بہانہ لگاتے ہیں, کوئی دوسرا بہانہ لگاتا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے پریپریشن نہیں کی, کوئی کچھ اور کہتے, کوئی کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملا پریپریشن کرنے کے لیے. ایسے ایکسکیوزز ہم بناتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہم دوسروں کو بات نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر ہم نے سب سے پہلے کام کرنا ہے. دوسرا کہ ہمیں لوگوں کی بات سمجھ آئے. اب یہ اور بھی زیادہ میٹر کرتی ہے. ہم اکثر کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک پوائنٹ ہے, فزکس میں آپ کوئی تھیری پڑھ رہے ہو, یا کوئی لا پڑھ رہے ہو, یا کیمسٹری میں آپ کچھ پڑھ رہے ہو, یا بایولوجی میں آپ کچھ پڑھ رہے ہو, یا میتھمیٹکس میں آپ کچھ پڑھ رہے ہو. تو ٹیچر آپ کو سمجھا تو رہا ہے, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی. اور کلاس روم میں بیٹھے ہوئے, آپ فزیکلی تو کلاس روم میں بیٹھے ہو, لیکن مینٹلی آپ کا دماغ کہیں اور گما ہوتا ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہمارا دماغ کسی اور چیز میں, کسی اور ایسی ایکٹیویٹی میں جس میں ہمارا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, ہمارا ذہن اس چیز کی طرف اکثر چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم لیکچر جو ٹیچر ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے, جو چیز سمجھانے کی کوشش کر ہوتے ہیں, ہم اسے مس کر دیتے ہیں اکثر. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ عادت ڈالنی ہوگی ہمیں کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں. ہم ڈیلی بیسس پر اپنی غلطیاں تو نوٹ کرتے ہیں, اپنی ویکنیسز کو نوٹ کرتے ہیں, لیکن ہم پھر ان کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ویکنیس ہے ہماری. ہمیں پتہ ہے کہ میرے اندر یہ ویکنیس ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی پراپر ہوم ورک نہیں کرتے, ہم بس چھوڑ دیتے ہیں, ذہن سے نکال دیتے ہیں اس چیز کو. تو دوسری بات ہے لوگوں کی باتوں کو سمجھنا, کہ لوگ آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں. تیسری بات کہ آپ لکھ کے لوگوں کو سمجھائیں. اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ لکھ کے لوگوں کو سمجھائیں. اپنی رائٹنگ اسکل کو اتنا امپروو کریں کہ جب بھی آپ ایگزامینیشنز میں ہو, یا آپ کوئی بک لکھ رہے ہو, یا آپ کوئی ایسے لکھ رہے ہو, یا آپ کوئی بایوگرافی لکھ رہے ہو, جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہو, تو اس میں اتنا اثر ہو کہ سامنے والا جب پڑھے تو اس کے ذہن میں ورڈ سے, اس کے ذہن میں ایک پکچر چل رہی ہو, ایک مووی کنٹینیو ہو رہی ہو آپ کے ورڈ سے. ایسی رائٹنگ اسکل اپنی امپروو کرو. اور پھر دا لاسٹ ون از
کہ اپنی ریڈنگ سکلز کو حد سے زیادہ امپروو کرو, کہ جب آپ ریڈ کرو تو آپ کو پہلا پیراگراف جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کو ریڈ کر کے آپ کو پورا پیسج کا سمجھ آ جائے کہ یہ پورے پیسج میں یا پورے ایسے میں کیا لکھا ہوا ہے, صرف انٹروڈکشن پڑھتے ہی. یہ آپ کی سب سے پہلی ایک سٹیج ہے, اس کو میں سٹارز کا نام دیتا ہوں اکثر اپنی اسپیچ میں, کہ یہ آپ کے کندھے کے اوپر ایک سٹار لگتا ہے. جس طرح رینکس ہوتے ہیں نا ہماری آرمی میں, ہماری فوج میں رینکس ہوتے ہیں, کرنل کا الگ رینک ہوتا ہے, لیفٹیننٹ کرنل کا اپنا رینک ہوتا ہے, یہ کیپٹن کے الگ رینک ہوتے ہیں, یہاں پہ لگے ہوتے ہیں, بریگیڈیئر کے الگ رینک ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں اس کو کیریکٹر بلڈنگ کے رینکس کہتا ہوں. کیا چیز؟ کیریکٹر بلڈنگ کے رینکس یا کیریکٹر بلڈنگ کے سٹارز. تو جب آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرو گے, آپ اپنی لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہو اور لوگوں کی بات کو سمجھ سکتے ہو, لکھ کے بھی, بول کے بھی اور ریڈ کر کے بھی آپ لوگوں کی بات سمجھ رہے ہو, تو یہ ایک سٹار لگتا ہے آپ کے کندھے کے اوپر. کیا لگتا ہے؟ ایک سٹار لگتا ہے آپ کے کندھے کے اوپر. اچھا, دوسرا سٹار لگانے کے لیے اب ہم کیا کریں گے؟ دوسرا سٹار لگانے کے لیے ہم اپنی پرابلم سالونگ سکلز کو امپروو کریں گے. کیا کریں گے؟ پرابلم سالونگ سکلز. اب پرابلم سالونگ میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. کتنے قسم کے؟ 3. سب سے پہلا وہ انسان کہ جس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. فار ایگزامپل, وہ لائبریری میں بیٹھا ہے, اکیلے بیٹھا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, اس کے سر کے اوپر ایک لائٹ لگی ہے جو اسے روشنی دے رہی ہے اور اس کی مدد کری ہے کتاب پڑھنے میں, لیکن اس کے باوجود بھی 10 لائٹیں اور اضافے لگی ہیں لائبریری میں, وہ دیکھ نہیں رہا, اسے اگنور کر رہا ہے. ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے درمیان کچھ لوگ, اگنور کرتے ہیں اوروں کی رسپانسبلٹیز کو, نظر ہی نہیں آتا ان کو. اب ایکیڈیمک بلاک کی طرف جا رہے ہو گئے, سیڑھیوں سے اترتے ہوئے راستے میں کوئی گن نظر آ گیا, ریپر نظر آ گیا, کوئی بھی چیز نظر آ گئی ایسی جو اور لوگوں کے چلنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے, آپ کو نظر نہیں آتا. وہ یہ سب سے پہلے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی بھی قسم کی پرابلم نظر ہی نہیں آتی, نظر انداز کرتے ہیں ہر ایک چیز کو. دوسرے وہ لوگ جن کو پرابلم نظر تو آتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے. رائٹ؟ فار ایگزامپل, کوئی چیز خراب ہے, لائٹس لگی ہے, ایگزامپل وہی پرانی لیتے ہیں ہم, کیا ہماری لائبریری میں لائٹس لگی ہیں ایکسٹرا, آپ بیٹھے ہو, آپ نے دیکھی کہ ایکسٹرا لائٹس لگی ہیں, آپ یہ ذہن میں سوچتے ہو کہ یار یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں, یہ تو میری ذمہ داری ہی نہیں ہے لائٹس بند کرنا, یہ تو جس کا کام ہے یہ وہی کرے, وہ جانے, اس کا کام جانے, میں کیوں اوروں کے کام میں دخل اندازی کروں. اب یہ غلط ہے. یہ دونوں فیلڈ کے جو لوگ ہیں دونوں غلط ہیں. ایک وہ جس کو نظر نہیں آ رہا, اور دوسرا وہ جس کو نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ کسی اور کی ذمہ داری سمجھ کر اس کو چھوڑ رہا ہے. یہ لوگ کبھی آگے نہیں بڑھتے زندگی میں, یاد رکھو. کیا نہیں کرتے؟ کبھی آگے نہیں بڑھتے. ایسے لوگ ہمیشہ آپ کو آگے بڑھے ہوئے وہ لوگ نظر آئیں گے جو اوروں کی رسپانسبلٹیز بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹیز بھی ادا کرتے ہیں. ہمیشہ آگے وہ لوگ نظر آئیں گے جو تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جن کو پرابلمز نظر تو آتی ہے اور وہ اس پرابلم کے اوپر بولتے بھی ہیں, لیکن صرف بولتے نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکلی کوئی سولیوشن نکالتے ہیں اس پرابلم کا, سوچتے ہیں اس کے اوپر کہ یار یہ مائک ہے, یہ یہاں پہ ایسا غلط پڑا ہوا ہے, یہ کیوں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ صرف کہتا نہیں ہے کہ کیوں پڑا ہوا ہے, وہ اس مائک کو اٹھا کے جو اس کی اپنی جگہ ہے وہاں پہ جا کے اس کو پلیس بھی کرتا ہے. یہ تیسرے لوگ ہمیشہ زندگی میں آگے جاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی دوست ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی لگی ہے, اس دن وہ اللہ نہ کرے بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کو, اور آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی یہ تو میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس کا کام ہے, یہ کرنے دو, یہ جانے, اس کا کام جانے. نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس دوست کی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. یہ پرابلم سالونگ سکل ہوتا ہے, اور یہ جس دن آپ کے اندر بلڈ ہو گیا تو یقین جانے آپ زندگی میں جس فیلڈ کو بھی جوائن کرو گے, چاہے آرمی کی فیلڈ ہو, چاہے کوئی اور فیلڈ ہو, جس فیلڈ کو بھی جوائن کرو گے آپ آگے بڑھو گے اس فیلڈ میں ہمیشہ. یہ بات یاد رکھو. لیکن اس کی بنیاد یہ پرابلم سالونگ سکل ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر ایسی سکل ہو کہ آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرو اور پھر اس پرابلم کا سولوشن بھی نکالو. صرف آئیڈینٹیفائی کرنا کافی نہیں ہے, اس کا سولوشن دینا اور اس کو پریکٹیکلی حل کرنا از ویری امپورٹنٹ. انڈرسٹینڈنگ اور ناٹ؟ ایکسلنٹ. تو سمجھ آ گئی ان 2 پوائنٹس کی آپ کو؟ شیل وی موو ٹوورڈ the third one? Let's do it. تیسرا, the third one is known as remoduling yourself. What? Remoduling yourself. اب remoduling سے کیا مراد؟ remoduling سے مراد فار ایگزامپل آپ لوگوں نے کبھی اسمارٹ فون یوز کیا ہے؟ ظاہری بات ہے سب نے یوز کیا ہوگا. تو جب بھی آپ اسمارٹ فون یوز کرتے ہو اس کے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ آتا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ نئے فیچرز ہوتے ہیں اس کمپنی کی طرف سے اس اسمارٹ فون کے لیے جو لانچ ہو جاتے ہیں اس سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے سے. فار ایگزامپل پرفارمنس فاسٹ ہو جاتی ہے اس ڈیوائس کی, رائٹ, جتنی بھی کوالٹیز ہوتی ہے اس ڈیوائس کے اندر وہ فاسٹ ہو جاتی ہیں.
اس کی او ایس کے اندر, آپریٹنگ سسٹم کے اندر نئی نئی ایسی فیچرز لانچ ہو جاتی ہے جس سے وہ یوزر فرینڈلی بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہو اس ڈیوائس کا, تو اسی طریقے سے ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کا. کس کا؟ اپنے آپ کا. اب ہمارے اندر ایسا کوئی بٹن تو ہے نہیں کہ ہم اس کو کلک کریں ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائے. ہم اس کو خود بخود کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, میری بات غور سے سنو, ہم سب سے پہلے اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جس طریقے سے وہ موبائل بنانے والی کمپنی اس موبائل کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یوزر فرینڈلی نہیں ہے, اس کی اسکرین چھوٹی ہے یا جو کچھ بھی ہے, وہ اس پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اور پھر نیکسٹ ایئر جب وہ دوبارہ موبائل فون لانچ کرتی ہے تو ان پرابلمس کو نوٹ کر کے وہ اس کا سولوشن نکالتی ہے اس موبائل میں, اور پھر جا کے وہ ڈیوائس لانچ کرتی ہے, تو وہ اور بھی یوزر فرینڈلی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اور بھی پسند آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک ڈیوائس کا کمال ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی اگر ہم کسی اور کی طرف کرتے ہیں تو باقی کی چاروں انگلیاں میری طرف آ رہی ہوتی ہیں. تو سب سے اگر ہم کسی اور کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہیں تو ہمیں اپنی ویکنیسز بھی آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے. یہ جو چاروں انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہے ان ویکنیسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. اب ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کیسے ہے؟ فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے دوست آتے ہیں یا ہمارے ٹیچر آتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے بچے, اس کو ٹھیک کرو. کہتے ہیں نا ہمارے ٹیچرز, ہمارے بڑے, ہمارے پیرنٹس, ہمارے بڑے بھائی بہنیں جتنی بھی, وہ سب ہماری پرابلمس کو ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے, آپ اس پرابلم کو ختم کرو. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پرابلم کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی میرے اندر یہ پرابلم ہے, میں وقت پہ نہیں اٹھتا, میرے اندر سستی ہے, اس پرابلم کو میں کیسے ختم کروں. اب وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے. وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو جو اسکیجول ہوتا ہے اس کا وہ پورا دیکھتا ہے, ریویو دیتے ہیں اس کا کہ میری ٹائم ٹیبل میں ایسا میں کیا کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے یا جس کی وجہ سے میں ایکٹیو نہیں رہتا زیادہ تر. تو وہ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اس پرابلم کو نکالتا ہے اور اس کا ایک سولوشن پیش کرتا ہے کہ میری اندر یہ سستی ہے اس وجہ سے ہے, تو میں کل سے لہٰذا یہ کام نہیں کروں گا تاکہ میری یہ سستی اندر سے ختم ہو جائے اور میں ایکٹیو ہو جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اچھا, دوسرا ایسے لوگ جو پرابلمس نظر تو آتے ہیں لیکن وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں, کر لیں گے آرام سے. یہ جو کر لیں گے آرام سے کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ لوگ بھی کبھی نہیں بڑھتے اپنی زندگی میں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ So in our life, whenever we face a problem or whenever we identify our weakness, or if someone identifies our weaknesses for us, what shall we do is, everybody, what should we do then? We should work on it. We should convert our weaknesses into our strengths. Understanding or not? تو اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو اپنی اسٹرینگس میں کنورٹ کریں. جب آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے ریماڈیول کرو گے تو کیا ہوگا, آپ آگے بڑھو گے اپنی زندگی کو, آپ اپ ٹو ڈیٹ رہو گے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ, اس دنیا کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہو گے. اب جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر ویسٹرن کنٹریز میں کوئی ٹیکنالوجی لانچ ہوتی ہے تو پاکستان میں 10 سال بعد 20 سال بعد آ کے وہ ٹیکنالوجی لانچ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریماڈیول نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتے. اب دیکھیں فیس بک نے میٹاورس لانچ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کا ارلی ورژن لانچ ہو گیا اور وہ اس کے اوپر اور بھی کام کرے تاکہ اس کو اور بھی یوزر فرینڈلی بنا سکیں. اب آج سے 5 سال بعد کیا ہوگا؟ آج سے 5 سال بعد کیپٹن سلطان صاحب مجھے کال کر کے یہ نہیں بتائیں گے کہ حماد صاحب ذرا گیریزن کیڈٹ کالج کو ہاٹ آئیں اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دو, بلکہ کیپٹن صاحب مجھے کال کریں گے اور کہیں گے حماد صافی صاحب یہ ہماری اپلیکیشن ہے, یہ میٹاورس میں ہم نے لانچ کر دی ہے, اس اپلیکیشن کے تھرو آپ گھر بیٹھے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جوائن کریں اور اسٹوڈنٹس بھی گھر بیٹھے آپ کے لیکچر کو سنیں. آج سے 5 سال بعد, آج سے 10 سال بعد, آج سے 15 سال بعد یہی ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کوئی بھی کام کر پاؤ گے, چاہے اسٹڈیز ہے آپ کی یا چاہے ٹریول اینڈ ٹورزم تک جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گی آپ کے گھر کے اندر تک. ایسی چیزیں لانچ ہونے جا رہی ہیں, ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں, انفارمیشن ہی نہیں, ہم ایسی چیزوں سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں, بلکہ ہم وہی پرانی جتنی مینٹالٹی ہے بس ہم انہی سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہی جو ریماڈیول نہیں کر رہے ہم اپنے آپ کو, اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھ رہے اپنے آپ کو, اسی چیزوں کی وجہ سے ہم باقی ممالک سے کافی حد تک پیچھے رہ چکے ہیں. سو واٹ شیل وی ڈو از دیٹ وی مسٹ ریماڈیول آور سیلف. ہم نے اپنے آپ کو ریماڈیول بنانا ہوگا. ایوری باڈی لسن ٹو می کیئرفلی. یہاں پہ میں آپ کو نوکیا کمپنی کی ایگزامپل دیتا ہوں.
اب یہ جتنے بھی ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو نوکیا کا دور یاد ہوگا کہ کتنی سکسیزفل کمپنی تھی نوکیا ایک دور میں. بہت بڑا نام تھا کہ اس کے پاس نوکیا کا موبائل ہوتا تھا تو اس کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی ہمارے معاشرے میں, ایسا ہوتا تھا. آپ سب کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہوگا آپ سب کو. اچھا پھر ایسا وقت بھی آیا کہ نوکیا کمپنی بالکل ڈوب گئی کہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا. ایسا وقت بھی آیا, ہم سب نے دیکھا ایسے وقت کو. آج بھی ایسا ہی ہے کہ نوکیا کمپنی کا کوئی نام ہی نہیں لیتا, بلکہ سب سے زیادہ اسمارٹ فون کمپنیز ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے سیمسنگ, ہواوے اور ایپل. یہ 3 ایسے اسمارٹ فون کمپنیز ہیں جن کے اسمارٹ فونز پوری دنیا میں بک رہے ہیں. اب نوکیا کیوں اتنا پیچھے رہ گیا؟ ایسا کیا تھا کہ نوکیا دا بیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ, اور یا اسمارٹ فون کی کمپنیز میں, اسمارٹ فون کی مارکیٹ میں جن کی مونوپلی تھی وہ کس طریقے سے ایسے آ گئی کہ آج کل جو کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے اس میں بھی اس کا حصہ نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریماڈیول نہیں کیا. جب نوکیا کے CEO تھے, جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ جب بیچنے لگے اپنی کمپنی کو تو ان سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کیوں اپنی کمپنی کو بیچ رہے ہیں, ایسا کیا ہوا کہ نوکیا کی کمپنی ڈوب گئی؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ باقی جتنی بھی اسمارٹ فون کمپنیز تھی انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا, وہ سیل فون سے جو ہے وہ اسمارٹ فونز کی طرف بڑھنے لگ گئے. وہ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان سب کو اور بھی زیادہ یوزر فرینڈلی اور پورٹیبل ڈیوائسز بنانے لگ گئے, لیپ ٹاپس بنانے لگ گئے, اسمارٹ فونز بنانے لگ گئے, اسمارٹ واچز, اسمارٹ گلاسز بنانے لگ گئے. لیکن ہم وہی پرانے نوکیا کے موبائلز بنا رہے تھے, ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. اسی وجہ سے ہماری کمپنی لاس کر گئی اور ہم اس حد تک آ چکے ہیں کہ آج ہم اپنی کمپنی کو بیچ رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی اس نے کہ ہم نے کیا کرنا ہوگا, ان لائف ویل ہیو ٹو اپڈیٹ آور سیلفز. سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ آپ ہر 2 سے 3 مہینے بعد, کتنے وقت بعد؟ ہر 2 سے 3 مہینے بعد آپ کوشش کریں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے کیریکٹر کو آئیڈینٹیفائی کریں. اپنے دوستوں سے پوچھیں کہ میں جب آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں کوئی غلط بات تو نہیں کہتا, میں کوئی غلط طریقے سے کوئی بات تو نہیں کرتا, غلط اخلاق سے پیش تو نہیں آتا. اپنے ٹیچر سے پوچھیں, اپنے پیرنٹس سے پوچھیں کہ ایسی کیا کمی ہے کوئی میرے میں جس کو میں امپروو کر سکتا ہوں یا مجھے امپروو کرنا چاہیے اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرنے میں. وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے آپ کی ویکنیسز. آپ نے انہی چیزوں کو نوٹ کر کے ان چیزوں کو اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا ہوگا, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا رکھنا ہوگا, گوگل کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ, ان چیزوں کو آپ نے جوڑا رکھنا ہوگا. کیونکہ ابھی ہم جتنی بھی کوشش کریں ان چیزوں سے ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. ہمارے بڑے یہ کہتے تو ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ذرا کم استعمال کیا کرو, لیکن چاہے بچے ہو, چاہے بڑے ہو, چاہے بزرگ ہو, جو بھی ہو, آج سب اسمارٹ فونز اور ٹیکنالوجی کا یوز کریں, کوئی بھی اس سے بچا نہیں ہے. تو جب سب لوگ اس کو بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کو ہم پازیٹیولی استعمال کریں, رائٹ. اس کو ہم ایسے مقصد کے لیے استعمال کریں کہ جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور جس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. ہم اس طریقے سے کیوں نہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کا ہم ایسے استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آپ ابھی جب آپ کو ٹائم ملے گا پرسنل اسٹڈیز کے لیے رات کے وقت, تو اس وقت بیٹھ کے خود سے یہ سوال پوچھنا کہ ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے, یا ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کیوں نہیں کر رہے, اپنی ویکنیسز کو کیسے اسٹرینتھ میں کنورٹ کریں. یہ جتنے بھی سوالات ہیں یہ سب اپنے آپ سے پوچھتے رہنا. تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سے خود بخود اس کے حل آپ کے لیے نکل آنا شروع ہو جائیں گے. وہ خود بخود اندر سے آپ کو سجیسٹ کرنا شروع کر دے گا, آپ کی انر باڈی وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ ایسا نہیں, ایسا کرو تو تم اپنے کردار کو بیٹر کر پاؤ گے. جب آپ اس طریقے سے اپنے اندر والے جو ہمات کے ساتھ کانٹیکٹ بناؤ گے تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بیٹر بنا پاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سب کو؟ سمجھ آ گئی اس تیسرے پوائنٹ کی بھی؟ ریماڈیولنگ آور سیلفز. واٹ؟ چلو ریپیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ Excellent communication skills. The second one, what? Problem solving skills. Excellent. The third one, remodeling ourselves. ماشاءاللہ آپ کی سب کی تو آڈینس بہت زیادہ ایکٹیو ہے باقی آڈینسز سے, زبردست ماشاءاللہ. اچھا, چوتھی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, میری بات سنو غور سے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے نیچر سے سیکھنا ہے. کس سے؟ نیچر سے سیکھنا ہے. اب دیکھیں قدرت جو ہے, یہ قدرت اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. کیا ہے؟ ایک بہت بڑی خوبی ہے. اور وہ بہت بڑی خوبی کیا ہے کہ قدرت چاہے جو بھی ہو وہ اپنے مقصد تک پہنچتی ضرور ہے. کیا؟ جو بھی ہو اپنے مقصد تک قدرت ضرور پہنچتی ہے. اور دوسری بات, اس کی مقصد کا جو سفر ہوتا ہے اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟
ایک تسلسل ہوتا ہے جس تسلسل کو ہم روکتے نہیں ہیں، نہ ہم روک سکتے ہیں نہ کبھی کوئی روک پائے گا اس تسلسل کو بیچ میں۔ یہ قدرت کی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے، یہ قدرت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ تم اٹھو دیکھو کہ کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے، ہم نے کس طریقے سے سب کو ایک بیلنس میں رکھا ہے، ایک برابر ایک ترازو بنا کر ہم نے سب چیزوں کو بیلنس کیا ہے۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں سورہ رحمان میں کہ آپ سیکھو اس سے۔ اس میں آپ کے لیے کیا ہے؟ اس میں آپ کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اب نصیحت کیا ہے؟ اب قدرت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ایک پودا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، بڑھ کے ہمیں پھل دے رہا ہے، اب اس سے ہم کیا سیکھیں؟ اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے، یہ اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ایک پودے کا مقصد کیا ہے؟ ایک پودے کا مقصد ہے آکسیجن پرووائڈ کرنا اور پھل، فروٹ، ویجیٹیبلز ہمیں دینا۔ یہ ایک پودے کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو کیا کرتے، کبھی آپ لوگوں نے ایسا سنے کہ کسی پودے نے جو ہے بائیکاٹ کیا ہو، اسٹرائک لگایا ہو کہ جی ہم 2 دن تک کھانا وغیرہ نہیں دیں گے یا آکسیجن پروڈیوس نہیں کریں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گائے بھینسوں نے دودھ دینا بند کر دیا کہ جی آج ہم اسٹرائک پر ہیں تو ہم دودھ نہیں دیں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمین نے یہ جتنے بھی ہمیں معدنیات دیتے ہیں یا منرلز دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمین نے دینا بند کر دیا کہ 1 مہینے کی چھٹی لیں گے، ہم پروڈیوس نہیں کریں گے کچھ بھی؟ کبھی ایسا سنا ہے آپ سب نے؟ کبھی نہیں سنا۔ کیوں؟ کیونکہ قدرت کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کبھی رکتی نہیں ہے، وہ کنٹینیو چلی جا رہی ہے۔ اب یہ سورج کو دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سورج دوپہر کے ٹائم پہ غائب ہی ہو جائے، رات ہو جائے دوپہر کے ٹائم پہ؟ کنڈیشنز الگ ہیں، ایسی کنڈیشن کے بادل آ جائیں سورج غائب ہو جائے، ایسا نہیں سورج چھٹی پر چلا جائے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کو چھوڑ کر جنوب کی طرف سے وہ طلوع ہونا شروع کر دیں، ہاں شمال کی طرف سے طلوع ہونا شروع کر دیں؟ کبھی ایسا سنے آپ سب نے؟ کبھی نہیں سنا۔ وائی؟ کیونکہ یہ نیچر کی عادت ہے، یہ نیچر کی، یہ قدرت کی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹینیو رکھتی ہے، چاہے جو کنڈیشن بھی ہو، چاہے جو مشکل بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتی اپنے مقصد تک پہنچنے سے۔ اب اس چیز میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم جب بھی اپنی لائف میں کسی بھی مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پرابلمز آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ پیرنٹس کی طرف سے پرابلمز آتی ہے، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، گھر کی طرف سے، فیملی کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہے، ہماری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس مطلب فار ایگزامپل اگر ایک شخص کے اللہ نہ کرے اس کے پیر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے کہ میں ایک بہت بڑا فٹ بالر بنوں، اب کنڈیشن یہاں پہ اپلائی نہیں کرتی ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ شخص پھر بھی چاہے تو وہ اسی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر، چاہے اس کے پیر نہ بھی ہو، وہ اسی پہ فٹ بال کرنا سیکھ سکتا ہے۔ اب ایک فٹ بالر ہے، مطلب کوئی انٹرنیشنل فٹ بالر نہیں ہے لیکن وہ یوٹیوب پر ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے اور امریکہ کا ہے، بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس کے پیر نہیں ہے لیکن وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر ہی بہت اچھی فٹ بال سکلز ہے اس کی، ویل چیئر کے ساتھ ہی وہ اس کو کنٹینیو کر پا رہا۔ اب میں اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ورنہ میں ضرور شامل کرتا۔ اب دیکھیں وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے اور اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں قدرت سکھاتی ہے۔ ہماری ایکسکیوزز ہوتی ہیں نا، بھائی آج میں بہت زیادہ تھکا ہوں، آج میرا بخار ہے تو اس لیے میں کام نہیں کروں گا، ہاں آج یہ ہو گیا ہے، آج وہ ہو گیا ہے، لہٰذا میں کلاس جوائن نہیں کروں گا، یا لہٰذا میں ایکسرسائز کو جوائن نہیں کروں گا، کلاسز کو جوائن نہیں کروں گا، میں آج یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ ایکسکیوزز ہوتی ہیں ہماری، جن چیزوں کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اپنی زندگی کی طرف، رائٹ؟ ہمارے ٹیچرز ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس میں بہتری لاؤ، تو ہم کہتے ہیں سر وہ اصل میں ہمارے گھر میں شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دیتے پڑھنے کے لیے، ہمارے گھر میں مہمان بہت زیادہ آتے رہتے ہیں، سر میرے ٹیوشن بھی ہوتے ہیں، سر میرا یہ کام بھی ہوتا ہے، گھر کا وہ کام بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے ایکسکیوزز بناتے رہتے ہیں، کام کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، جو ایک بہت بڑی غلط عادت ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قدرت سے یہ سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیشہ چاہے جو حالات بھی ہو، ہم نے ہمیشہ آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ قدرت سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اور صرف یہ چیزیں نہیں سیکھنی بلکہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو قدرت ہمیں سکھاتی ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر بس صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس طریقے سے آئی کیو ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، اس طریقے سے ایک اور سٹڈی ہوتی ہے، اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اس سٹڈی کو جو ہے نیچرل سٹڈی کہا جاتا ہے۔ اب وہ نیچرل سٹڈی کیسے؟ کہ کچھ لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرت سے زیادہ سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کلاس روم میں بیٹھ کر ٹیچر سے سیکھیں۔ ہوتی ہے لوگوں کی اکثر صلاحیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے بیٹھ کر جو ہے کسی چیز کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے کوئی چیز پڑھنے میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قدرت کو دیکھ کر اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قدرت کس طریقے سے اپنا نظام چلا رہی ہے۔ تو الگ لوگوں کی جو ہے اپنی ایبیلٹیز ہوتی ہیں۔
تو اپنے اندر یہ والی ایبلٹی ضرور پیدا کرو کہ آپ قدرت سے دیکھ کر سیکھو کہ یہ قدرت کس طریقے سے ہزاروں لاکھوں سالوں سے اپنا نظام چلاتے آ رہی ہے اور آج بھی اسی طریقے سے سب کچھ پرفیکٹ چل رہا ہے. وہی نظام سب کچھ پرفیکٹ چل رہا ہے. یہ کس طریقے سے چل رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس چیز کو آپ سب نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, ان دا اسٹارٹ اگر آپ سب کو یاد ہو تو میں سٹارز کی بات کر رہا تھا, تو کنٹینیوئنگ دیٹ کہ یہ آپ کے اوپر ایک, آپ کے کندھے کے اوپر ایک ایکسٹرا سٹار لگ جائے گا. کیا لگ جائے گا؟ اگر آپ اپنی کمیونیکیشنز بلڈ کرتے ہو تو یہ اس کندھے کے اوپر ایک سٹار ہو گیا. اس کے بعد پرابلم سولونگ سکل بلڈ کرتے ہو تو یہ آپ کے کندھے کے اوپر دوسرا سٹار ہو گیا. اس کے بعد ریماڈیولنگ اگر آپ اپنے آپ کی کرتے ہو ہر 2-3 مہینے بعد تو یہ آپ کے کندھے کے اوپر تیسرا سٹار ہو گیا. اینڈ دا لاسٹ ون نیچر سے سیکھنا, اس سے کیا ہوگا؟ کندھے پہ چوتھا سٹار ہوگا. اور اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے آپ کے رینکس بڑھتے جائیں گے, آپ کے رینکس بڑھتے جائیں گے اور آپ کی پروموشن ہوتی جائے گی. ایسا ہی نا, جتنے آپ کے رینک بڑھیں گے تو اتنی آپ کی پروموشن ہوتی جاتی ہے. آرمی میں, ایئر فورس میں, جتنی بھی چیزیں, اس سب میں آپ کی پروموشن ہوتی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ان لائف اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھو گے, ان چیزوں کو سمجھو گے, آئیڈینٹیفائی کرو گے. ہمارے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں, رائٹ. ہمیں ٹیچرز بھی سجیسٹ کرتے ہیں, ہمیں یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں سکھا رہی ہے, لیکن ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو ہم اس کو پرواہ نہیں ہے ہماری چیزوں کی, بس ہوگا, بس آگے دیکھیں گے, اس کے ساتھ دیکھیں گے جو ہوگا آگے. اس طرح نہیں کرنا, بلکہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تو اسی وقت 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کو اپنی ایبلٹی میں شامل کرنا ہے, اپنی اسکل میں شامل کرنا ہے. تو یہ کیا ہوگا, یہ سٹارز آپ کو پروموٹ کریں گے آپ کی زندگی میں. لوگ آپ کی عزت کریں گے پھر اس چیز پہ. کیا کریں گے لوگ؟ رسپیکٹ کریں گے آپ کی. عزت کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ ایسا بولتے ہو کہ جس سے سامنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے, سامنے والے کو بینیفٹ مل رہا ہے, وہ اپنے زندگی کو بہتر بنا پا رہا ہے آپ کے سننے سے, آپ کی لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنے سے, آپ کے کریکٹر سے, آپ کے ساتھ بیٹھنے سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا پا رہا ہے. تو ایسا بندہ آپ کی عزت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا آپ کی؟ Am I right or not? اب اگر آپ کا ایسا کردار ہو کہ جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ بیٹھے تو گھنٹوں تک ایسے ہی بیٹھتا جائے, ایسے ہی بیٹھتا جائے, ایسے ہی بیٹھتا جائے, آپ کی باتوں کو سنتا جائے, آپ کی باتوں کو سنتا جائے, وہ تھکے ہی نہ, ایسا کریکٹر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر تھا, ان کا کردار ایسا کہ وہ اگر مہینوں تک بولتے جاتے تو لوگ ہلے بغیر ان کی باتوں کو سنتے جاتے اور اس کے اوپر غور کرتے جاتے, کبھی تھکتے نہیں ان کی باتوں کو سنتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کریکٹر ایسا تھا, ان کی زندگی ایسی تھی. طائف میں جب ان کے اوپر پتھر برسائے گئی تو انہوں نے فرشتے کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس بستی کو تو تباہ کر دے, بلکہ فرشتے کو یہ کہا, اس کو اگنور کیا اور ہاتھ اٹھا کے ان سب کے لیے دعا کی کہ اگر یہ نہیں تو کم از کم کہ آنے والوں نسلوں میں سے کوئی اسلام قبول کر لے گا اور اپنی دین کے لیے خیر پہنچا پائے گا. اور یہی ہوا. محمد بن قاسم اسی جگہ سے نکلتا ہے, 17 سال کی عمر میں آ کے سندھ کو فتح کرتے ہیں اور یہاں پہ اسلام کی بنیاد ڈال دیتا ہے. کتنا بڑا خیر کا کام ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو یہ حکم کر دے کہ اس بستی کو ختم کر دو تو کیا محمد بن قاسم پیدا ہو پاتا؟ کیا سندھ فتح ہو پاتا؟ کیا اسلام پھیل پاتا؟ نہیں. یہ کریکٹر تھا, یہ کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو میں آپ سب کو یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ, اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی فیلڈ کو چھوڑو, بلکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مختلف فیلڈز کو جوائن کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سکھاتا ہے ہمیں کہ نہیں سکھاتا؟ سکھاتا ہے. آپ ڈاکٹر بھی بنو, آپ انجینئر بھی بنو, آپ آرمی آفیسر بھی بنو, آپ نے جو بننا ہے بنو, لیکن اپنے زندگی گزارنے کا یہ جو طریقہ ہے وہ اپنے دین سے سیکھو, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھو. ان کے اخلاقیات کیا تھے, وہ کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں. اسلام تلوار کی بنیاد پہ تو نہیں پھیلانا پوری دنیا پر, بلکہ یہ اخلاقیات ہی تو تین کہ جس کی وجہ سے لوگ انسپائر ہوتے تھے اور وہ اسلام قبول کر دیتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کون سا راز ہے, یہ ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی بدولت پوری دنیا میں پھر اسلام پھیلا؟ یہ کیا طاقت تھی, یہ راز کیا تھا؟ ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلتے ہیں. جب عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے, آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ عرب کے لوگ ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے, دشمنیاں آپس میں ایسی تھی کہ ایک دوسرے کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیتے تھے. ایسی دشمنیاں تھیں آپس میں.
ایسی دشمنیاں تھی کہ جہاں کہیں بھی ان کو اپنا دشمن نظر آتا تھا, چاہے وہ فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو, اسی وقت ان سب کو مار دیتے تھے, کبھی رکتے نہیں تھے. جہالت ایسی تھی, جہالت کی انتہا اتنی تھی, اندھیرا اتنا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جہالت کی انتہا تھی عرب اس دور میں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد یہ سب کچھ بدل جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انہی عرب قبائل میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلتے ہیں, عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلتے ہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلتے ہیں. اور اس طریقے سے کرتے کرتے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی صحابی تھے, ایسے کردار ہم سب کے سامنے آتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں, اس ماحول میں, اس عرب میں جب تشریف لاتے ہیں. اتنے خوبصورت کردار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آج بھی لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ اچھا, عرب کے بعد جب ایک ایسا دور آیا کہ پھر مسلمان بکھر گئے, کوئی راستہ نہیں ان کے پاس, کوئی لیڈر نہیں ان کا, کوئی ڈائریکشن نہیں ان کی زندگی کی, سب آپس کی غداریوں میں, آپس کے لانجوں میں, آپس کی دشمنیوں میں سب جکڑے ہوئے ہیں. اور سلجوقوں کی سلطنت ہوتی ہے جو ختم ہونے والی ہوتی ہے. ایسے دور میں ایسی کیا طاقت تھی, ایسا کون سا راز تھا جو سلیمان شاہ سے لے کر اس کے بیٹے ارطغرل تک, ارطغرل سے لے کر اس کے بیٹے عثمان تک, عثمان سے لے کر اس کے بیٹے اورحان تک, پھر چلتے 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 محمد بن فاتح تک, اور پھر چلتے چلتے 600 سالہ عثمانیوں کی سلطنت بنتی ہے. ایک چھوٹے سے قبیلے تھے, وہ قبیلہ جس کے پاس خوراک تک نہیں ہے, وہ قبیلہ جس کے پاس اپنی رہنے کو جگہ نہیں ہے, کبھی بیزنٹائن امپائر میں, تو کبھی سلجوق امپائر میں, تو کبھی الیپو میں, کبھی کہاں جاتے ہیں, کبھی کہاں جاتے ہیں, خانہ بدوش ہے, اپنا کوئی گھر نہیں ہے ان کا. ایسے لوگ جن کے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں ہے, پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ کیسے اٹھتے ہیں اور 600 سالہ خلافت بنا کر چلے جاتے ہیں؟ یہ راز کیا تھا؟ وہ راز کیا تھا کہ سلطان محمد فاتح اٹھتا ہے اور 20 سے 24 سال کی عمر میں وہ جاتا ہے اور کانسٹینٹینوپل کو, کانسٹنٹائن کو جا کے فتح کرتا ہے, بیزنٹائن امپائر کی اس دور کی سب سے بڑی خلافت, اس دور کی سب سے بڑی امپائر, اس کو جا کے وہ ختم کرتا ہے. یہ راز کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کے یروشلم کو فتح کر لیتا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے کہ طارق بن زیاد اپنی کشتیوں کو جلا لیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اپنی کشتیوں کو جلا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایوری لینڈ از دا لینڈ آف گاڈ, اور ماڈرن اسپین کے اندر گھستا ہے اور اس کو فتح کرتا ہے, ماڈرن یورپ کو. یہ راز کیا ہے؟ اچھا, پھر یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے, یہ رکتا نہیں ہے, یہ سلسلہ یہ کنٹینیو ہے. یہ چلتا 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 سب کانٹیننٹ کی ہسٹری تک آ جاتا ہے. بر صغیر, پاک و ہند, پاکستان جب بننے جا رہا تھا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نا, کیسا ممکن ہے کہ وہ مسلمان جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا, جو غلام ہو چکے ہیں, انگریزوں کی 90 سالہ حکومت میں رہ چکے ہیں, وہ گھسے پٹے لاچار مسلمان, کوئی مقصد نہیں زندگی کا, آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, وہ مسلمان وہ کیسے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستان یہ اتنا خوبصورت ملک بناتے ہیں جس میں آپ آزادی سے, آپ بھی بیٹھے ہو آج اور میں بھی آزادی سے اس میں بیٹھا ہوں, ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں. یہ ممکن کیسے ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ راز کیا تھا؟ جاننا چاہو گے اس راز کو؟ ایوری باڈی اس راز کو جاننا چاہتے ہو؟ یہ راز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی چھپا ہے, لیکن کوئی اس کو پڑھ لے اور کوئی اس کو سمجھ لے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے, اس کو بھی یہ راز مل جائے گا. یہ راز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے علاوہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں چھپا ہوا ہے, شمس تبریز کی زندگی میں یہ کلام چھپا ہوا ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں چھپا ہوا, ان کی زندگی میں چھپا ہوا یہ چیز. وہ راز ہے خودی. کیا؟ ایوری بڈی کیا؟ خودی. اب خودی کیا چیز ہے جس کے اوپر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا کا پورا کلام لکھ دیا؟ وہ چیز ہے کیا یہ خودی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو سمپلی کہہ دیتے ہیں تو خودی مینس سیلف ریسپیکٹ, انا, ایگو, اینڈ دیٹس آل. But what I believe is that khudi is something beyond ego, self-respect.
خودی از سم تھنگ بیونڈ ایگو اینڈ سیلف رسپیکٹ. اب خودی کیا چیز ہے؟ یہ کیسی ایسی طاقت ہے جس نے اتنا سب کچھ کر دیا اور یہ سب ہمارے پاس ابھی بھی ہسٹری میں موجود ہے, اور یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ یہ تھی بھی, آج بھی ہم اگر اس طاقت کو ہم زندہ کر لیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے بہترین بنا سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں, اور پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد تک ہم اس ملک کو پہنچا سکتے ہیں اگر ہم اس خودی کے راز کو زندہ کریں. یہ راز کیا ہے؟ نو ون از ورتھی آف بینگ ورشپڈ ایکسیپٹ فار اللہ. یہ وہ راز ہے. کیا؟ نو ون از ورتھی آف بینگ ورشپڈ ایکسیپٹ فار اللہ. یہ وہ راز ہے. اس راز کے بنیاد پر عرب کے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو گاڑتے تھے, زندہ گاڑتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تھی, خون کے پیاسے تھے, وہ بدل کر اتنی بڑی سلطنت انہوں نے بنائی, اتنا اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا, امن کا پیغام پوری دنیا کو دیا. اور یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں انسانی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کو لکھا گیا. یہ وہ دور تھا, یاد رکھو. اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس کے بنیاد پر وہ قبیلہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹینٹوں میں وہ سب خیموں میں رہ رہے ہیں, وہ چھوٹا سا قبیلہ جن کو جو ایک طرف سے جو ہے منگولوں کو بھی فیس کر رہے ہیں, ٹیمپلرز کو بھی فیس کرتے ہیں, کروسیڈرز کو بھی فیس کر رہے ہیں, اور اندر سے آپس کی غداریوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں, وہ قبیلہ کیسے اٹھتا ہے اور 600 سالہ سلطنت بنا کے چھوڑ دیتا ہے. اور پھر یہ کیا, یہ خودی, یہ ایک ایسی طاقت ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دور میں جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کو اٹھاتے ہیں, اجاگر کرتے ہیں اس طاقت کو, جب مسلمانوں کے اندر بیدار کرتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے, تو وہ مسلمان کچھ بھی نہیں تھا جن کے پاس, اندھیرے میں تھے سب, وہ سب اٹھ کر پاکستان جیسا ملک بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ خودی ایک ایسی طاقت ہے, یاد رکھو اپنی زندگی میں. اور یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ. یہ وہ طاقت ہے. اب اس طاقت کو صرف سوچنا نہیں ہے کہ بالکل ہم سب تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, رائٹ, ہم سب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک رب ہے, اللہ واحد بھی نہیں ہے, اللہ احد ہے, واحد سے بھی بیونڈ ہے, احد ہے, ایک ایسی ذات ہے اللہ کی جس کو ہم اپنی امیجنیشن میں نہیں لا سکتے. اللہ ایک ایسی ذات ہے. اب انسان کی امیجنیشن کتنی بڑی ہے, سپر کمپیوٹر, کوانٹم کمپیوٹر تک بنا دیا انسانوں نے, لیکن اللہ کی ذات کو وہ امیجن نہیں کر سکتے. اللہ اتنی بڑی ذات ہے. اب صرف اس بات کو بولنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو سمجھنا ہے اور دل کے اندر اس بات کو فیل کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یاد رکھیں, جب آپ اس بات کو اپنے دل کے اندر فیل کرو گے, میں جہاں بھی ہوں, کہیں بھی ہوں, جو وقت بھی ہے, اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے, اللہ مجھے سن بھی رہا ہے. اس بات پر جب آپ یقین رکھو گے, جب آپ اس بات پر یقین رکھو گے کہ رات کے اندھیرے میں ایک کالی دیوار پر ایک کالی چینٹی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے, اور ہمارے دلوں کے اندر جو راز چھپے ہیں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. جب آپ اس بات پر یقین رکھو گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب بہتر کیوں ہوگی؟ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب آپ کے اندر یہ احساس ہوگا, یہ ڈر ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ کبھی غلط کام نہیں کرو گے اپنی زندگی میں, کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولو گے. سوچیں نا, آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہو جب آپ اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں, فار ایگزامپل ہمارے گھر میں جب ہمارے والدین ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں تو ہم کوئی شرارت کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے میرے والد صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں, میرا بڑا بھائی یہاں پہ کھڑا ہے, سو اگر میں کوئی شرارت کروں گا تو وہ مجھے بے عزت کریں گے, مجھے ڈانٹیں گے یا میری پٹائی کریں گے. ایسا ڈر ہے کہ نہیں ہمارے دلوں کے اندر؟ ہوتا ہے نا ہمارے اندر کہ جی ہمارے ٹیچرز ہیں تو اس لیے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. جیسے ہی وہ کمرے سے نکل جاتے ہیں ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں, چیخے بھی مارتے ہیں, ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں, بہت شرارتی ہیں, جو کچھ بھی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ہم کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم کبھی کسی کے بارے میں غلط سوچ نہیں سکتے, جیلسی نہیں رکھ سکتے اپنے دل میں کسی انسان کے بارے میں, جب اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوگا. اور جب یہ ڈر ہمارے اندر ہوگا اور ہم اس کو قائم رکھیں گے تو یاد رکھیں, دس از دا پرفیکٹ وے آف لائف. واٹ؟ دا پرفیکٹ وے آف لائف. اور اس پرفیکٹ وے آف لائف کو فالو کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو گئے. دنیا میں کامیابی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی بن جاؤ, بڑے افسر بن جاؤ, جو کچھ بھی بن جاؤ, یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے اگر آپ کی آخرت بلڈ اپ نہیں ہے. اگر آپ کی آخرت میں آپ کی کامیابی نہیں ہے تو یہ دنیا کا یہ رینک, یہ جو کچھ بھی ہے, یہ اٹ ڈز ناٹ میٹر, اٹ ڈز ناٹ
اٹ ڈز ناٹ میٹر. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس احساس کو بلڈ کرنا ہے اپنے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے سن رہا ہے. تو ہم اپنی زندگی کو سب سے بہترین بنا پائیں گے. پھر چاہے ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آئیں, ہم ہر حال میں خوش ہوں گے. 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوگا, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, جو کچھ بھی ہے تیری طرف سے تو ہے. جی یہ آزمائش ہے تو تیری ہی طرف سے تو ہے, تو مجھے قبول ہے. محبوب کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے انسان اس کو قبول کرتا ہے, کبھی رد نہیں کرتا اس کو. تو جب یہ آزمائش, ہم یہ یقین رکھیں گے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی ہی طرف سے تو ہے, تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی, لوگ ہمیں مولوی کہنا شروع کر دیں گے, لوگ ہمارے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں گے, یہ قاری ہے, یہ مولوی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. طارق جمیل صاحب سناتے ہیں نا اپنا واقعہ کہ جب میں یہ رائیون میں جو ہے, میں جب یہ علم حاصل کرنے لگا تو میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تو مولوی بنے گا نا. ہمارے معاشرے میں ایسے ہی سوچا جاتا ہے کہ یہ اب مولوی بنے گا, یہ اب قاری بنے گا. اب دیکھیے کتنی بڑی رسپیکٹ کی بات ہے کہ کوئی مولانا بنے, کوئی عالم بنے. یہ کتنی بڑی رسپیکٹ کی بات ہے کہ بھائی آپ نے وہ علم حاصل کر دیا جو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا, اور جو وہ لوگوں کو سکھا رہے تھے. آپ اتنے بڑے عالم بن گئے, لیکن ہمارے معاشرے کو میں اتنی عزت نہیں کی جاتی, رائٹ. کسی تبلیغی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں یا اور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے اپنی جان چھوڑاتے ہیں, بھاگتے ہیں کہ یار یہ مجھے پکڑ نہ لے, پھر مجھے مسجد کھنچوا کے لے جائیں گے. ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن یہ غلط ہے. اس وے آف لائف کو اگر ہم فالو کریں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی. آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, یا اللہ اس مسئلے کو حل کر دے میرے لیے. اب جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہو کہ میرے لیے اس مسئلے کو حل کر دو, تو کیا اللہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا آپ کے لیے؟ کر سکتا ہے نا. تو ہم پھر اس سے کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ ہم پھر اور لوگوں کا انتظار کیوں نہیں کرتے کہ یار کوئی آئے گا, ہمیں موٹیویٹ کرے گا, ہمیں سمجھائے گا, ہم پیشنیٹ ہوں گے, پھر ہم جا کے کام کریں گے اپنی زندگی میں, یہ بنیں گے, وہ بنیں گے, ایسا کریں گے, ویسا کریں گے. ہم پھر لوگوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ آلریڈی اللہ جیسی ذات موجود ہے جس سے ہم کسی بھی ٹائم پر مانگ سکتے ہیں, اور کسی بھی ٹائم پر ہم اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو. کیا وہ نہیں دے گا تمہیں؟ دے گا نا. ہماری امی ہم سے کتنا پیار کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ آپ جو کچھ بھی مانگو امی سے, کیا وہ منع کرتی ہے؟ رات کے 2 بجے آپ گھر آ گئے, آپ کی امی اٹھ جاتی ہے, بیٹا گھر آ گیا, کھانا کھایا؟ جی نہیں کھایا, بیٹھو میں اب کھانا لے کے آتا. کھانا گرم کیا, گرم روٹیاں پکا دی. رات کے 2 بجے آپ کے لیے امی یہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کتنی محبت کرتی ہے آپ کی امی آپ سے. تو اللہ وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ایک ماں آپ سے اتنی پیار کرتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ گھر آؤ تو وہ اپنی نیند کو قربان کر کے آپ کے لیے روٹیاں بنانا شروع کر دیتی ہے, سالن گرم کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ اللہ جو اس جیسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے, آپ کو وہ چیز نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہو اپنی زندگی میں؟ دے گا کہ نہیں دے گا؟ آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہو آپ سمپلی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو, یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے سمجھا دے اس چیز میں یہ کروں نہ کروں. جب آپ اس چیز کو بلڈ کرو گے اپنی زندگی میں تو آپ کی زندگی پرفیکٹ ہوتی جائے گی, آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں ہوگا. پھر اس ڈاکٹرائن کو فالو کریں, اس فلسفی کو اگر ہم فالو کریں, اس وے آف لائف کو ہم فالو کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سب کو؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سب کو؟ تھینک یو سو مچ. تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن, اور کافی انٹرسٹنگ باتیں رہی آپ سب سے. مجھے یہ ہوپ ہے, یہ امید ہے کہ آپ سب نے کچھ نہ کچھ تو ایٹ لیسٹ سیکھا ہوگا اس سیشن سے. اینڈ آئی وش, بلکہ آئی ڈو ناٹ وش اینڈ آئی ایون ڈو ناٹ ہوپ, آئی بلیو کہ آپ لوگ جب جاؤ گے واپس اپنے روم میں یا آپ واپس اپنے کاموں میں تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھو گے اور اس چیز کے اوپر ضرور کام کرو گے. ایسا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ اپنے آپ کو بہتر بناؤ گے؟ اپنے ہونے سے دوسروں کو فائدہ دو گے؟ یاد رکھیں میری بات, یہ آخری بات میں کرتا ہوں اور اینڈ کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں سیلفش نہ بنے. کیا نہ بنے؟ سیلفش نہ بنے, خود غرض نہ بنے. اپنے کام کے ساتھ کام رکھو, لیکن دوسرے لوگوں کی بھی جو کام ہے, ان کی ذمہ داریاں ہیں, اس میں بھی ہاتھ بٹایا کرو دوسروں کا. دوسروں کی مدد کیا کرو, دوسروں کی ہیلپ کیا کرو, چاہے وہ جس بھی سچویشن میں ہے ان کی مدد کیا کرو. ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کوئی اگر غمزدہ ہو تو ان کے غمزدہ ہونے پر وہ خوش ہوتے ہیں. یہ کتنی غلط بات ہے. تو لوگوں کے غمزدہ ہونے میں آپ ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہو جاؤ, اور ان کی خوشی میں ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہو جاؤ.
جب آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو بناؤ گے تو یاد رکھو یہ پوری دنیا پھر آپ کے پیچھے بھاگے گی, یار یہ دیکھو کیسا شخص ہے جو ہمارے غم میں ہمارے ساتھ غمزدہ ہو رہا ہے, ہماری خوشیوں میں ہمیں شامل کر رہا ہے اپنے ساتھ, اور اپنی خوشیوں میں بھی شامل کر رہے ہیں, ہماری خوشیوں میں بھی شامل ہو رہا ہے. یہ کتنا خوبصورت کردار ہے. پھر لوگ اپنے بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے آپ کے ساتھ, لیکن اس وقت آپ نے پیرنٹ کو سمجھانا ہے کہ اس کو کمپیئر نہ کریں, اس کو انفیریورٹی کمپلیکس میں نہ لے جائیں, بلکہ آپ اس کو موٹیویٹ کریں. آپ اس کو یہ نہ بولیں کہ تم ایسے ہو وہ ایسا ہے, تم ایسے ہو وہ ایسا, بلکہ آپ اس کو یہ بولیں کہ وہ ایسا ہے تم ایسے ہو تو تم بھی ایسے بن سکتے ہو اگر تم اس کے لیے محنت کرو. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سب کو؟ تو ہماری زندگی میں ہمارا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً ہونے چاہیے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم فار ایگزامپل رونالڈو کے فین ہیں, ہوتے ہیں نا رونالڈو کے فین, اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, میسی کے فین, نیما جونیئر کے فین, یا جتنے بھی باقی کے فٹ بال پلیئرز ہیں یا کرکٹ کے پلیئرز ہیں یا انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں جتنے بھی ہالی ووڈ کے, ہم ان سب کو اگر پسند کرتے ہیں اس میں سے کسی اس کی طرح ہیئر اسٹائل بناتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, اس کی طرح کپڑے پہنتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے, اس کی طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں بھی رونالڈو کی طرح لگوں یا میسی کی طرح لگوں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. تو اگر ہم ان کو چھوڑ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مان کر اور ایسا کرنے لگیں کہ وہ کیسے دکھتے تھے, کیا کپڑے پہنتے تھے, کس رنگ کے کپڑے پہنتے تھے, ان کے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا, کھانے کا طریقہ کیا تھا, پینے کا طریقہ کیا تھا, وہ کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے, ملتے کیسے تھے, بات چیت کیسے کرتے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, سوتے کیسے تھے, لیٹتے کیسے تھے, یہ تمام چیزوں کو اگر ہم سوچیں گے, اس کے اوپر کام کریں گے تو ہماری زندگی خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. Understood? At the end, I'll again say that thank you so much for having me here. بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سب کو جوائن کر کے. مجھے بتایا گیا تھا کہ کویشچن آنسر سیشن ہے, so should I continue that? Thank you so much everybody. تو کویشچن آنسر سیشن کو میرے خیال سے اچھا میں چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے. Thank you so much everybody. Once again, thank you so much.